अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। ए अल्लाह, जो ज़िंदगी गुजर गई इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी रह गई इस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मैं इतर से महकूं, मेरी ख्वाहिश नहीं, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू महके। अल्लाह करे हम सब लोगों को ये शौक हो जाए कि हम अपने किरदार को चमकाने की कोशिश करें कि जो हमारा किरदार है वो अच्छी उसमें से महक आए। या अल्लाह, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें खैर व आफियत से नई सुबह अता फरमाई और हम तुझसे अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगते हैं। ए परवरदिगार, हम सब के ईमान, अमल, जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा और अपनी रजा नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं हैं। हर वक्त दुआएं हैं, हर हर लम्हा दुआएं हैं। अल्लाह गवाह है कि मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। कोशिश करें कि रोज़ाना सदका करें, खा बिल्कुल मामूली सा हो, ताकि आप फरिश्ते की इस यौमिया दुआ के मुस्तहिक बन जाएं कि ए अल्लाह, खर्च करने वाले का माल बाकी रख। ये फरिश्ते दुआ करते हैं। तो जब हम सदका करेंगे तो हम इसमें शामिल हो जाएंगे, वो सदका चाहे मामूली हो। आज जो मैं आपको बताऊंगी ना टॉपिक, वो है कर्ज से निकलने के लिए दुआएं। आप यकीन करें, मुझे दिन में इतने फोन आते हैं कर्ज में से निकलने के लिए। हम कर्ज से परेशान हैं निकलने, और पूरी दुनिया जो है वो ऐसे चुंगल में फंस गई हुई है, सब उसमें मैं भी शामिल हूं, कि जिससे ये कर्ज से निकलना और इस मुसीबत से जान छुड़ाना अजाब बन गया। अब जब बंदे के पास पैसे आए, ज्यादा भी आए, तो वो ये सोचता है कि इससे अपने काम को आगे बढ़ाए या अपने कर्ज को उतार के बिल्कुल फिर खाली होके बैठ जाए तो फिर कर्ज लेने चल पड़े। क्या तरीका इख्तियार करें? आप देखिए, पूरी मईशत जो है उसको, इकोनॉमी पूरी को जकड़ दिया है इन लोगों ने, जो बड़े बड़े मुल्क कहलाते हैं कि हम सुपर पावर हैं। सुपर पावर तो अल्लाह ही है, बंदा कोई, मुल्क कोई सुपर पावर नहीं है। एक कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब ये देखें, गाड़ियां इंस्टॉलमेंट पे बैंक से लीज्ड पूरी दुनिया में, और सड़कों पे इतनी हो गई है कि सड़कों पे एक्सीडेंट चलाने के लिए जगह नहीं मिलती। घर बैंक की फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड बैंक का ही लोन ही है ना, वो भी है पर्सनल लोन। यानी कि हर तरह का काम जो है वो सारा सूद हमें फंसाने के लिए। अल्लाह हमें इससे निकलने में हमारी मदद करे। इसका मैं बताऊं, मैं सोचती हूँ इसका एक ही तरीका हो सकता है। हम में से किसी पे भी जब कर्ज हो तो सारा तो एक दफा अदा नहीं कर सकते ना, फिर आपके काम करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। उसमें से कुछ ना कुछ जो आप स्पेयर कर सके, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जितनी किसी की हैसियत हो, वो उसको पे कर दे तो वो प्रिंसिपल अमाउंट में से निकल जाएगा, तो उसको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। और उस पर कोई चार्जेस भी नहीं है एक्स्ट्रा। ये भी मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं बैंक में जॉब तो नहीं करती, लेकिन मैंने अपने बिजनेस की वजह से या अपने फादर के बिजनेस की वजह से अपने आगे आगे अपने, अब घर में शादी के बाद अपने बिजनेस के मैटर सारे मैं ही देखती हूँ। तो एक ही उसका तरीका है कि जितने पैसे आप स्पेयर कर सकते हैं जब कहीं से आए, लेट से आपके पास 1 करोड़ आया है, आपको बाकी पैसों की जरूरत है, लेकिन आप 5-10 लाख रुपया दे सकते हैं, तो प्रिंसिपल लोन में जिसका इंटरेस्ट सबसे हाई रेट हो, वो किस चीज का है? क्रेडिट कार्ड्स का, और वो पर्सनल लोन का, उसको उसमें पे कर दे, ताकि आपकी जो है, या हाउस लोन। गाड़ियों का अगर पहला साल है तो उस पे इंटरेस्ट का रेट सबसे हाई होता है। वो पहले साल 1.5 साल में अपने पैसे पूरे ले लेते हैं, उसके बाद वही जा रहा होता है कि इंटरेस्ट थोड़ा होता है, बाकी जो है आपका प्रिंसिपल जा रहा होता है। पहले 1.5-2 सालों में वो अपना सारा इंटरेस्ट इकट्ठा करते हैं। बैंक तो वल्चर है ना, वल्चर, वो तो हमारा खून चूस लेता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने खजानों से हलाल, फराख और बरकत वाली रोजी दे।
اور ہم سب کو قرضوں سے، قرضوں کی ذلتوں سے، ادھار سے، ہر چیز سے نجات دے دے، اپنے خزانوں سے ہمیں دے، اور ایک ہمیں صبر والا، شکر والا بنا لے کہ ہم اپنی چادر سے زیادہ پیر ہی نہ پھیلائیں۔ پھیلا تو لیتے ہیں نا ہم لوگ، کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لے آتے ہیں اور پھر اس کو اپنے کسی اس کبڑ میں جس میں ہم اپنا نیا سامان جمع کرتے ہیں اس میں ڈمپ کرتے رہتے ہیں، اور خدا کی قسم 1-2 مہینے بعد ہمیں بھول بھی جاتا ہے کہ ہم نے وہ چیز خریدی بھی ہے کہ نہیں۔ میرے سے یہ ہو جاتا ہے، حالانکہ میں بڑی سمجھ سے سمجھتی ہوں کہ میں چلاتی ہوں، گھر والوں نے مجھے فنانسنگ میرے حوالے کی ہوئی ہے کہ یہ ذرا سمجھداری سے چلتی، پھر بھی مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے اب دھوپ لگوانے کے لیے نکالی ہے تو بے شمار برانڈ نیو پیک چیزیں ہیں جو مجھے یاد تک نہیں، لا لا کے پھینکی ہوئی ہیں چین ون سے، کوئی باہر دبئی گئے ادھر ادھر گئے جو لالو کے جمع کر دیا سامان، جوتے، بیگ، کپڑے، بیڈ کور، بیڈ شیٹیں اس طرح نکلی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں ود ان مینز رہنے کی توفیق دے تو پھر ہم کبھی مقروض بھی نہ ہو۔ چلیں اس پہ تو ہم آئیں گے، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں نماز تہجد، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی یعنی اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے ندا اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش قسمت خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس کو عطا کرو۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میری سب کے لیے دعا ہے کہ سب لوگ تہجد گزار بن جائیں، سب لوگ۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق دے۔ جو مومن ہوتے ہیں نا واقعات سے عبرت لیتے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، جو مومن ہوتے ہیں وہ واقعات سے عبرت لیتے ہیں۔ ایک استاد کو سن رہی تھی لڑکی، تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کراچی میں ایک لڑکی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، تو استاد جو ان کی تھی ان نے اس کے گھر افسوس کرنے گئی تھی، اس لڑکی نے ان سے پوچھا میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو استاذہ نے کہا آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ استاذہ نے کہا رب کی کتاب سیکھ لے۔ استاذہ نے کہا اپنے زندگی کا 1 سال قرآن کے لیے لگا دو۔ وہ کہنے لگی مجھے ماسٹرز کا بہت شوق ہے، 2 سال کا ہے، میں وہ مکمل کر لوں، اس کے بعد ضرور قرآن مجید سیکھوں گی۔ 2 سال بعد وہ لڑکی MSc کا آخری پیپر دے کر آ رہی تھی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا اور اس کا دماغ ساری سڑک پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پاس 2 سال کی زندگی تھی اور وہ بھی اس نے دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دی، وہ نہ اپنے لیے کچھ کر سکی اور نہ اپنی ماں کے لیے اس کی مغفرت فرمانے، اپنی ماں کے لیے اس کی مغفرت فرمائے آمین۔ ہم 16 سال دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دیتے ہیں، تب ہمارے پاس مال بھی ہوتا ہے اور وقت بھی ہوتا ہے، اور جب قرآن سیکھنے کی بات آ جائے تو ہمارا مال بھی ختم اور وقت بھی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلی سانس آئے گی یا نہیں۔ اگر کوئی مر جائے تو 1-2 دن ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور یہ بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی سچ میں موت کو یاد رکھتا ہو تو وہ اپنی آخرت سنوار لے، اس کو پھر دنیا کی رنگینیاں اچھی نہیں لگیں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، قرآن آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا، یہ آپ کا بہترین دوست ہے، اسے کبھی مت چھوڑیے گا۔ قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا قرآن سکھانے والے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ یہ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں سمجھتے، تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر سیکھنا بہت ضروری ہے، اور میرا یقین ہے جب آپ اسے سیکھنے لگیں گے نہ تو آپ کو آسمانوں سے جواب آئیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، اور غم کا بہترین ساتھی قرآن ہے، اسے کبھی مت چھوڑیے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل قرآن میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔
امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ ہم لوگ خدا سے کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی تو کمال ہی کرتے ہیں نا۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لیں، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہوں گے۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کہنا ہے۔ مولانا رومی کی پسندیدہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ طاقت نہ دے جسے میں دوسروں کو کمزور کروں، جس سے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، وہ بلندی نہ دے کہ مجھے اپنے سوا کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں۔ آمین ثم آمین۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ فرمانے کا اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق ہی کو حاصل ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور جس دن اسلام قبول فرمایا اسی دن سے تبلیغ اسلام بھی شروع کر دی۔ یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے کوئی بھی اچھی بات پتہ ہو میں آپ لوگوں کو ایمانداری سے بتاتی ہوں، تاکہ ہر کوئی اس پہ عمل کرے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکے۔ اور اللہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، وہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، فضل کرتا ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کریں، خدا بیٹھا ہے نا، تم حساب نہ کرو۔ یہ بات سب سے بہترین ہے، یاد رکھنے والی۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ جب کوئی شخص کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک بہترین درخت لگا دیا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتے، مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والے اور پوری قدرت والا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 اور 49 ہے، کسی کی غلطیوں کو معاف کر دو اور کسی کی اعلانیہ یا خفیہ مدد کرو۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 اور 50 کا یہ ترجمہ ہے۔ میں ضرور آپ کو قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت کا نمبر بتا کے ترجمہ بتاتی ہوتی ہوں، تاکہ آپ اس پہ عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میرے خیال میں آپ کو یہ جو ہے نا ادائیگی قرض، اس کا میں جتنا بتا سکوں گی ٹائم کے حساب سے بتا دوں گی، جو رہ جائے گا پھر بتا دیں گے۔ اگر آپ پہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مکاتب آیا جو اپنی بدل کتابت کے ادا کرنے سے عاجز ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعانت کا طالب تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اگر جبل سبیر یمن کی ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک ادا فرما دیں گے۔ اس نے کہا بتا دیجئے، تو آپ نے کہا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک دفعہ پھر بول دیتی ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ کافی فرما دے حلال حرام کے مقابلے میں، اور اپنے فضل سے مجھے غنی بنا دے اپنے علاوہ
سے، یعنی کہ اپنے علاوہ سب سے مجھے غنی کر دے، مجھے تو دے، کس سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ میں نے پڑھا ہے آج سے، کب پڑھا ہے، 92 93 میں، جب میں اپنا یہ گھر بنا رہی تھی نا، کمپلیٹ ہونے کے قریب تھا، تو مجھے لگتا تھا میرے پاس کہیں پیسے نہ کم ہو جائیں، گھر درمیان میں نہ رہ جائے، تو میں یہ عشاء کے بعد ہمارے قاری صاحب نے بھی اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اللہ ان کے درجہ بہت ان کو عزت دے، شان دے، اور ایک آپا جی کو اللہ جنت دے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی، انہوں نے کہا تھا عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں وطروں سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو اللہ پاک غیب سے تمہاری مدد کرے گا، گھر کو بہت جلدی پورا کر دے گا۔ تو پھر میں 5 تسبیحاں اس کی پڑھتی تھی، اللہ مکفنی بھی حلالی کا ان حرامی کا و اغننی بھی فضلی کا امن سواک۔ تو اللہ پاک نے میرا کام کر دیا تھا، اور میرا ماشاءاللہ مطلب 3 سٹوری کا 8 بیڈ روم کا گھر تھا، 8 بیڈ روم کا، جس میں 3 کچن اور 3 ٹی وی لاؤنج اور ڈائننگ، گو کے گھر ایک ہی تھا اندر سے سارا، لیکن بس لالچ کرتے کرتے کہ یہ بھی ہو جائے، چلو کر رہے تو یہ بھی ہو جائے، اور اللہ پاک نے بغیر بینک کے قرضے کے، بغیر کسی ادھار کے، بغیر کسی کی مدد دیے صرف 1.5 سال میں کمپلیٹ کر دیا تھا، جبکہ میں اپنے کام سے روز کماتی تھی اور بس اللہ کی مدد تھی اور روز لگا دیتی، میں کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں چلا رہی تھی، اپنا میرا بس بوتیک کا کام تھا، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہی، میرے میاں کی جتنی بھی بڑی جاب تھی، لیکن جاب تو جاب ہے نا، اس سے کئی طرح کے اور خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، گھر کے، بچوں کے، فلاں کے فلاں کے، لیکن میں اپنے بچوں کے کیڈٹ کالجوں کا خرچہ اور اپنا یہ گھر بنانے کا اس سے کرتی تھی، مل جل کے اللہ نے عزت سے زندگی گزاری، دونوں میاں بیوی اپنا اپنا ذمہ داری کر لیتے تھے جیسے ہو سکے، اللہ نے بڑے پردے رکھے، اللہ کا شکریہ، اس نے صرف 1.5 سال میں گھر بنا دیا، اور مجھے کسی نے خواب میں کہا یہ گھر اللہ نے تمہیں تحفے میں دیا، اور خدا کی قسم یہ اللہ کا تحفہ ہے، کیونکہ جو میرے گھر آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں پھرتی ہوئی جیسے کوئی نوری چیزیں تمہارے گھر میں اندر باہر پھر رہی، جبکہ تم لوگ 1 2 لوگ ہوتے ہو گھر۔ تو میں نے کہا یہ مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے، یہ گھر اللہ کا تحفہ ہے، شاید اسی لیے وہ نگرانی پہ پھرتے ہو۔ تو آپ پڑھیں، آپ مجھ سے بہتر ہوں گے نیکی میں، عبادت میں، اللہ تو سب کی سنتا ہے، میں کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میں ہی بہت کوئی کمال کی چیز، میں بڑی میں کیا کہوں، کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں کہنا چاہیے، خطا کار، کہ میں بھی انسان ہوں نا، تو اللہ خطاؤں کو سب کے معاف کرے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے مشکل کام اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ اور میں آپ کو پھر بتاؤں دوسری بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے جمعہ کے دن نہیں پایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا اے معاذ کیا بات ہے کہ میں تم کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا ایک اوقیہ سونا قرضہ ہے، میں نکلا تو اس نے مجھے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں ایک دعا نہ سکھا دوں کہ تم اس دعا کو پڑھو گے تو سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ تو دعا یہ ہے، یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ اس کی میں آپ کو پکچر بھیج دوں گی، کیونکہ یہ آدھی دعا تو ہے نا قرآن پاک میں سے سورہ آل عمران، اور آدھی آگے دعا ہے جو کہ ہر ایک کے پاس نہیں بھی ہو سکتی، تو انشاءاللہ میں اس کی پکچر جو ہے وہ ڈال دوں گی، یہ پڑھے گا اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی دعا ہے
بسلسلہ قرض کی ادائیگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے صحاب کو سکھاتے اور کہتے اگر تم میں سے کسی پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، پہاڑ کے برابر، تو یہ دعا کرو گے تو اللہ پورا کر دے گا. وہ دعا یہ ہے اللہم فارج الہمی کاشف الغمی مجیب الدعوت المسترین ورحمان الدنیا والآخرتی رحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمتی من سواک. یہ وہی ہے جو اس دعا کے نیچے آدھا حصہ ہے نا وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی دعا کو اس کے آخر میں جوڑا ہوا ہے. میں یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پکچر بھیجوں گی تاکہ اے غم کے کھولنے والے اور رنج کے دور کرنے والے، پریشان حال کی دعا کے قبول کرنے والے، دین و دنیا کے شفیق و مہربان تو مجھ پر رحم فرما کہ تیرے غیر کی رحمت سے مستغنی ہو جاؤں، یعنی تیرے سوا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہے. اور جو چوتھی دعا ہے قرض کی ادائیگی کی، تو حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک انصاری شخص ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پایا. فرمایا اے ابو امامہ کیا بات ہے اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھے ہو جبکہ یہ نماز کا وقت نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں مقروض ہوں، قرض کی فکر پریشانی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک دعا سکھاؤں جس کو تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر و غم ختم کر دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور فرمایا صبح و شام اس کو پڑھو. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری فکر کو دور کر دیا اور میرے قرض کو ادا فرما دیا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال. یہ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہوگا. یا اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا صبح و شام کرنی چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، 5 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ. تسبیح پڑھنا چاہیں تو وہ اور بھی اچھی ہے. ہم آپ کو پتہ ہے ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا دے، اتنا شدید غم، پس وہ حزن سے اشد ہے. ہمی اور حزنی ہے نا، حزن ذرا وہ صدمہ ہے جو اتنا زیادہ شدید نہیں ہوتا کہ آپ گھل جائیں، لیکن وہ غم ہوتا ہے. غم تو بہرحال غم ہے، لیکن ہم بہت بڑا غم ہوتا ہے. تو اس میں دونوں سے پناہ. عجز اور کسل کے معنی عبادت پر قدرت نہ ہونا عجز ہے، اور استطاعت کے باوجود عبادت میں سستی اور گرانی ہونا کسل ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز اور کسل دونوں سے پناہ مانگی ہے. اور جو 5ویں دعا ہے وہ ہے بعد نماز عشاء یا وہاب 1400 بار پڑھے. اور جو 15ویں تسبیح ہے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں آگے پیچھے، اور درمیان میں یہ پڑھیں. یا وہابو کی 14 تسبیحیں اور 15ویں تسبیح یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. قرض انشاءاللہ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی نے بتائی ہوئی ہے کہ جو پتہ نہیں ہو پتہ نہیں نہ ہو. اس میں پتہ نہیں والی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا، اس میں تو سارا کنفرمیشن ہے. تو آپ لوگ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرضوں سے غم سے نجات دے گا. میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو کبھی مجھ پہ ٹینشن آئی ہے تو میں نے خود پڑھا ہے کہ اللہ میاں مجھے فلانی ٹائم کا میرا وعدہ ہے کہ میں نے یہ چیز دینی ہے، تو مجھے غیب سے بندوبست کر دینا کہ میں اس سے نکل جاؤں اور میں جھوٹی نہ کہلاؤں. خدا کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی میرا بندوبست کر دیا. آج تک کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں. میں آپ کو
اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل ہوتا ہے ہر بندے پہ، بہت ہی کرم، کیونکہ وہ مہربان ترین ہے، مہربان ترین۔ کل میں انشاءاللہ حصول رزق کی اور بھی کوئی تھوڑی باتیں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ قرض سے نکلنے کی دعائیں، قرض سے نکلنے کی یاد رکھنا ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نکالے۔ اللہم اکفنی بی حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارے حافظ نظر، اب تو بہت سال ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے استاد کے استاد تھے، وہ قرآن پاک پڑھ، تو وہ ہمارے استاد ہی تھے، وہ آتے رہتے تھے ہمیں سننے کے لیے اور زبانی ٹیسٹ لینے۔ تو جب ہم کبھی ان کو سلام کرنے جاتے تھے، کیونکہ وہ ساہیوال میں جامعہ رشیدیہ ایک اسکول تھا جہاں بچوں کو رہنے کھانے پینے قرآن پڑھانے، یتیم غریب بے سہارا لوگوں کے، اور دور دور سے بچے آتے رہے، بہت ہی فرشتوں جیسے انسان تھے، کوئی لالچی کوئی ایسے ماحول کے نہیں تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ تو جب ہم ان کو سلام کرنے جاتے تھے نا، تو ان کا جو کمرہ تھا جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ، تو ان کے باہر یہ دعا لکھی ہوتی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کی آج تک یہ یاد ہے دعا، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت ہی مجھے پڑھ پڑھ کے یاد ہو گئی تھی کہ جب میں اپنے امی ابو کے ساتھ جاتی تھی، یا اپنی پھپھی کے ساتھ کبھی گئے، اپنی دادی کے ساتھ کبھی گئے، اللہ جنت دے، اس کے بعد میں اپنے والد کے ساتھ گئی، پھر میں اپنے میاں کے ساتھ گئی کئی دفعہ۔ ہم لوگ جب پنڈی سے جاتے تھے تو ہم سلام کرنے جاتے تھے، کیونکہ ہمارے استاد تھے، تو وہ ہمیں بڑا اچھا کچھ نہ کچھ بتاتے تھے کہ یہ پڑھ لیا کریں، بس ہم پڑھتے تھے، کام ہو جاتے تھے۔ تو میں نے آج آپ کو وہ دعائیں بتائیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سر سے سارے بوجھ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اتار دیں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر نہ اتارے تو آپ مجھے آ کے پکڑ لینا، بشرطی کہ آپ کا ایمان پختہ ہو۔ اس طرح نہ پڑھیں کہ شاید ہو جائے، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو جائے، وہ کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کشتیاں جلا کے پڑھیں، جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا، پیچھے کوئی کشتی نہیں ہے، آگے ہے جو ہم لڑنے آئے ہیں، یا تو اندلس شہر کو فتح کرنا ہے یا پھر یہیں شہید ہو جانا ہے۔ اسپین کو انہوں نے فتح کیا تھا نا، طارق ایک جرنیل ہمارا فتح کیا اسپین کو جس نے، لشکر لے کر ساحل پر پہنچا تو وہ فوج سے بولا، ساتھیو یہ ہے دیس نیا، یہیں پہ جینا ہے یہیں پہ مرنا ہے۔ تو وہ جب آپ کشتیاں جلا دیں گے میری جان، تو جیت آپ کی ہوگی۔ بس کشتیوں کو، پچھلی کشتیوں کو جلا دیں، کہیں ہم اللہ سے یہ بات منوانے جا رہے ہیں اور ہم اس کو منوائے بغیر انشاءاللہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہاب ہے، باسطو ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ وہ ہماری فریاد کو سنے گا اور ہماری جھولی کو بھرے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا اور اس کو میرا ایپیسوڈ پسند آئے تو سبسکرائب کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور بھیجا کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔